बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। आज स्टूडियोज़ में हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार मारूफ कॉलम निगार हारून रशीद साहब मौजूद हैं। सर, बेहद शुक्रिया आपका। और इन्हीं के हमरा हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार ज़फ़र हिलाली साहब ने। सर, आपकी आमद का भी बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम के जब आगाज़ करेंगे तो आज DG/ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने बड़ी अहम प्रेस ब्रीफिंग दी है। कई अहम मामलात और नकात पर बड़ी तफसील से बात की है, जिसमें सबसे अहम नुक्ता पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट से मुताल्लिक उन्होंने उठाया। इस पर उन्होंने दो टोक ये वाज़े कर दिया है कि PTM ने जितनी छूट लेनी थी उन्होंने ले ली, अब उनका वक्त खत्म हो चुका है। इस प्रेस ब्रीफिंग ने कई अहम सवालात भी खड़े कर दिए हैं। उसमें सबसे पहला ये है कि PTM को माली मुआवनत रॉ और NDS की जानिब से क्यों फराहम की जाती है। इसके साथ साथ श्रीलंका में जो दहशतगर्दी हुई उसको भारतीय मीडिया पाकिस्तान से जोड़ने की मज़मूम कोशिश क्यों कर रहा है। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने पहली बार कहा कि मदारिस से मुतालिक प्लान भी सामने आया है। सवाल यहां पर यह होगा कि मदारिस से मुतालिक जो प्लान सामने लाया गया, क्या उस पर अमल दरामद होगा? अगर ऐसा हुआ तो क्या इसके मुज़ाहमत में कोई सामने आएगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी से मुतालिक भी बात होगी कि उसकी गिरफ्तारी के बाद क्या उसका नेटवर्क खत्म हो गया या एक बार फिर से मुतहरक हो चुका है। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान के दौरे चाइना से मुतालिक भी खास तौर पे बात करेंगे, जहां पर इक्तिसादी और टेक्निकी ताउन के हवाले से कई मुआहिदे जो हैं उनको साइन किया गया। इन सब में जो एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई वो ये थी, जिस पर पहली बार काम हो रहा है, वो रशकई SCZ जॉइंट वेंचर है। कहा जा रहा है कि इस नए ट्रैक पर जो ट्रेन की स्पीड होगी वो कम से कम 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से होगी। क्या हमारे पास ये मुमकिनात में शामिल है? बहुत सी अहम तफसील है जो डिस्कस करेंगे आपके साथ, मगर उससे पहले हारून साहब, जो सबसे बड़ी और अहम पॉइंट है वो PTM से मुताल्लिक आज प्रेस ब्रीफिंग में आसिफ गफूर साहब ने उठाए हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत काफ़ी इस मामले में नरम रवैया रखती है, हमने देखा भी इस मामले में पिछले दिनों, मगर अचानक से इस कदर बड़े और खौफनाक इंकशाफात किए गए, ऐसा क्यों, अचानक से क्यों हुआ? मेरा ख्याल है ये सोच समझ कर किया गया। देखिए, सवाए कुर्रम एजेंसी के और शुमाली वज़ीरिस्तान के सब एजेंसियों का वज़ीर-ए-आज़म ने दौरा किया है और अमायदीन से मिले, लोगों से खिताब किया, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की कोशिश की, लोगों को यकीन दहानियाँ कराईं। उनका एक असर भी है कि ख़ानदानी ताल्लुक़ भी है, उनकी वालदा का ताल्लुक़ भी वज़ीरिस्तान से है और वो उसे ओन करते हैं, उस पर किताब भी उन्होंने लिखी है। मेरा ख्याल है कि पिछले हफ्ते आखिरी इशारा वज़ीर-ए-आज़म ने दे दिया था और इधर जो मिलिट्री लीडरशिप इसके लिए तैयारी कर रही थी। एजेंसियाँ, हमारी सिक्योरिटी एजेंसियाँ शवाहिद जमा कर रही थी। वो शवाहिद उन्होंने जमा कर लिए हैं, वो ज़रा दिखाएं ना। जी प्रोड्यूसर साहब, वो ज़रा शवाहिद पहले दिखाते हैं, वापस आके इस पर डिस्कस करेंगे। 22 मार्च 2018 को NDS ने इनको एहतजाज जारी रखने के लिए कितने पैसे दिए, कहाँ दिए और वो कहाँ है। इस्लामाबाद में धरने के लिए जो सबसे पहला इनका धरना था, उसके लिए रा ने इनको कितने पैसे दिए, किस तरीके से पहुंचे और कहाँ इन्होंने इस्तेमाल किए। 8 अप्रैल 2018 को जो कंधार में इंडियन कॉन्सुलेट है, उसमें मंजूर पश्तीन का कौन सा रिश्तेदार था जो उस कॉन्सुलेट में गया, उससे मुलाकात हुई, साथ एक दोस्त भी था, कितने पैसे दिए और वो पाकिस्तान कैसे आए। 8 मई 2018 को जो जलालाबाद का इंडियन कॉन्सुलेट है, उसने तोरखम पे जो प्रोटेस्ट रैली थी उसके लिए कितने पैसे दिए और कहाँ आए वो पैसे और किस तरीके से आए। मोहम्मद इस्माइल बोन जोंदोन TV का PTM से क्या ताल्लुक है, ये भी बताएं। और मई 2018 में इंडियन डिप्लोमेट्स ने कितने डॉलर दिए, किस लिए दिए और कैसे आप तक पहुंचे। हवाला हुंडी के जरिए अफगानिस्तान और दुबई से कितना पैसा आ रहा है, ये बताएं जरा। हाजी मीर अफगान साफी काबुल में, हाजी मीर अफगान साफी काबुल में और नसीब जादरान दुबई में, इन दोनों का आप लोगों के साथ क्या ताल्लुक, क्या वो आपको सपोर्ट करते हैं, कैसे करते हैं। 31 मार्च 2019 को अरमान लोनी के चहलम और पेशावर के जलसे के लिए NDS ने आपको कितने पैसे दिए, कैसे आपके पास पहुंचे और कैसे आपने इस्तेमाल किए। बात तो 3 डिमांड्स की हो रही थी ना, माइंस की, मिसिंग पर्संस की और चेक पोस्टों की। लर और बर का नारा कैसे लगता है। SP ताहिर दावर शहीद होते हैं अफगानिस्तान में, आप किस कैपेसिटी में उधर बात कर रहे हैं कि जी हमें डेड बॉडी देनी है, कबीले के लेवल पे देनी है। TTP का अमीर मुफ्ती नूर वली, वो PTM और TTM को कहते जी एक चीज़ है। ये वो सारे शवाहिद है जो बयान कर दिए गए हैं हारून साहब। देखिए, गुजारिश ये है कि ये पॉलिसी रही है, जनरल बाजवा का मिजाज भी है कि समझाने की कोशिश की जाए, नरमी की जाए, उसका बार बार उन्होंने इजहार भी किया।
لیکن یہ وہ ہمارے ادارے ہیں جنہوں نے کراچی میں جہاں بھرپور سپورٹ تھی راہ کی، جہاں ہزاروں آدمی قتل ہوئے، جہاں میڈیا یرغمال تھا، اسے نمٹا دیا نا۔ بلوچستان میں علیحدگی کی تحریک کو نمٹا دیا، کبھی وہاں جھنڈا نہیں لہرا سکتا تھا اور وہ بھتہ وصول کرتے تھے ڈیرہ بگٹی اور دوسرے علاقوں میں، قبائلی علاقے میں نمٹا دیا۔ یہ بڑے نادان لوگ ہیں، نہیں یہ بات سمجھنی چاہیے تھی کہ یہ ایسا نہیں کر سکتے۔ اور ایک افغانستان کے معاملے وہاں جاتے ہیں کھلم کھلا اور یہ کہتے ہیں کہ ہم انہوں نے کوٹ بھی کیا کہ ہم فوج کو لٹا دیں گے۔ اس فوج کو کون لٹا سکتا ہے؟ انڈیا تو اسے نہیں لٹا سکا۔ یہ ایک اور فوج ہے، یہ ایک اور انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں۔ یہ 2002 سے اب تک ایک وار ہارڈنڈ ادارہ ہے جسے دنیا کا بہترین ادارہ بعض اعتبار سے کہا جا سکتا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ مزاحمت تو وہ کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ انہوں نے تو صرف بات کی راہ کی اور NDS کی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں CIA شامل ہے۔ CIA کے امریکی فوج کے ریٹائرڈ افسر سوشل میڈیا پہ ان کی سپورٹ کرتے ہیں۔ وائس آف امریکہ نے بھی ایک سروے کرنے کی کوشش کی جو ناکام رہا، جس میں اکثریت نے کہا کہ فوج کا فیصلہ درست ہے، یعنی بلکہ ریاست کا کہنا چاہیے۔ میرا یہ خیال ہے کہ ان کے احتساب کا وقت آ پہنچا ہے۔ اگر یہ اپنے آپ کو بدلتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کا انجام وہی ہوگا جو الطاف حسین کا ہو۔ صحیح۔ آپ کو لگتا ہے لالی صاحب کہ یہ کیرٹ اینڈ سٹک کی پالیسی حکومت اور ہماری فوج مل کے یوز کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ ایک طرف سے نرم ہے، ایک طرف سے سخت رویہ ہے۔ حسن بی بی، آپ مجھے بتائیں، آپ نے کبھی سوچا کہ آپ ٹیلی ویژن پہ ایک جنرل آف دا پاکستان آرمی کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے پورے قوم کو کہ ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ اس کی گفتگو ہوئی ہے، جس کے ساتھ نہ صرف اس کی گفتگو ہوئی ہے مگر ایک جرنلسٹ جو ہے حامد میر صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو ٹی وی پہ آ کے لوگوں کے سامنے اپنے موقع دینا ہے۔ ایک اور صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپنی بات کرنے دیں۔ ایک اور پولیٹیکل لیڈر چیئرمین آف دا پارٹی PPP کا، وہ کہہ رہے ہیں ان کو کہ آپ مہربانی سے ان کی بات سنیں، ان کی باتیں سننا چاہیے۔ اور فائنلی پرائم منسٹر آف پاکستان جا کے کہتے ہیں میں کہہ رہا تھا، یہ جو کہہ رہے تھے میں بھی کہہ رہا تھا، مگر اب دیکھیے آئی وانٹ ٹو نو کہ آپ کو ان لوگوں کے بارے میں جو آپ بات کر رہے ہیں، نیب وہ را سے پیسے لے رہے ہیں، NDS سے پیسے لے رہے ہیں، کونسلیٹ جا رہے ہیں اور سازش کر رہے ہیں انڈین کونسلیٹ پاکستان کے خلاف، آپ ان سے بات کر رہے ہیں، آپ ان سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں ان کو سنو۔ مائی گاڈ، آپ نے کچھ سیکھا ہی نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں آپ نے کچھ نہیں سیکھا مجیب الرحمان سے۔ مجیب الرحمان 1962 میں اندرا گاندھی کو ملنے گیا ہندوستان، ہمیں پتا تھا، کچھ نہیں کیا، اس کے بعد جاتا رہا اور آخر آپ نے نتیجہ دیکھا۔ دیکھیے میں سمجھ نہیں آ رہی ہے مجھے کہ ایسے غدار کو، اور یہ کون ہے یہ جو لال ٹوپی والے ہیں جو آپ اور میں دیکھتے ہیں، یہ لال ٹوپی کیا ہے؟ ایک آدمی آج مجھے فون کر کے کہا ہے کہ یہ سر وہ لوگ ہیں جو تاجکس بھی ہیں، ان میں ازبیکس بھی ہیں، پشتونز بھی ہیں، یہ سب افغان ہیں، یہ غیر اللیگلی انہوں نے کارڈز حاصل کیے ہیں اور یہ سب TTP کے سپورٹرز ہیں۔ تو اگر ہمیں پتا ہے ان کو پیسے کتنا ملتا ہے، اگر ہمیں یہ پتا ہے کہ را سے پیسے لیتے ہیں اور NDS سے لیتے ہیں، انڈین سے ملتے ہیں، تو مہربانی سے TTP کے سپورٹرز کے ساتھ آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ I'm sorry، یہ کس قسم کا اکوموڈیشن اور یہ ہو رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو ایک جنرل اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ یہ را سے پیسے لیتے ہیں، اور ایک پرائم منسٹر کہہ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں نا یہ جو بات کہہ رہے ہیں سچ بات کہہ رہے ہیں۔ I don't understand it. Do you؟ آپ سمجھتی ہیں یہ کیسے؟ How do you reconcile this؟ صحیح۔ ہارون صاحب کے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو، ہماری آرمی ہو یا ہماری حکومت ہو، یہ تو ایک پیج پر ہیں، اس معاملے میں دونوں الگ الگ کیوں؟ سوچ سمجھ کے ہو رہا ہے سب کچھ؟ دیکھیں ایک پیج پہ ہوتے ہوئے بھی اپروچ کا اختلاف ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب طالبان کے معاملے میں بھی غلط فہمی کا شکار ہے۔ کس حوالے سے؟ انہوں نے کہا نہیں تھا یہاں دفتر کھولے ان کا ایک زمانے میں، وہ رفتہ رفتہ کلیئرٹی ان میں آئی۔ ظاہر ہے کہ وہ سیولینز کے پاس اتنی معلومات نہیں تھی، انداز فکر کا بھی فرق ہے،
اپروچ کی بھی بات ہے. یہ جو غداروں کے ساتھ جیسے ہلالی صاحب نے فرمایا, آپ دیکھیے بعض اوقات ڈھیل دے سکتے ہیں, کتنی مگر کتنی, جہاں تک ان کے مطالبات ہیں جو درست ہوں وہ آپ مان لیں, وہ ان کے مطالبات نہیں, وہ اس علاقے کے لوگوں کے مطالبات ہیں. زراعت نہیں ہے, صنعت نہیں ہے, جابز نہیں. 51 کے بعد قبائلی علاقہ کبھی پاکستان میں شامل, لیاقت علی خان آخری آدمی تھے جو اس بات کو سمجھتے تھے. اس کے بعد تو ڈاک ارینجمنٹ ہوتا رہا نا. دیکھیے صرف معاملہ اس کا نہیں ہے. آپ نے غور کیا کہ بالکل واضح اشارہ دیا ہے جناب آصف غفور نے انڈیا کو کہ نارتھ اور ساؤتھ کی طرف بھی دیکھیں, ہم افغانستان اور سینٹرل ایشیا تک آپ کو رسائی دینے کے لیے تیار ہیں. شرط یہ ہے کہ کشمیر پہ سنجیدگی کے ساتھ بات کریں, اس مسئلے کو حل کریں, اور اس مغالطے میں اپنی فوجی برتری کے زوم میں نہ رہیں. ہم نے آپ کو دکھا دیا, آپ نے ایک جگہ پہ حملہ کیا وہ بھی نمائشی, ہم نے 4 جگہ پہ کیا جہاں پہ ایک جگہ پہ آپ کا چیف آف آرمی اسٹاف بھی موجود تھا اور دن کی روشنی میں کیا. وہ دیکھیے جو دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے اس خطے میں, امریکہ اور چین کا اپنی جگہ جو تصادم ہے اور گوادر بندرگاہ کے جو اثرات ہونے والے ہیں, اس میں پاکستان پہ ابھی بہت دباؤ ہے. آج ظلم خلیل زاد کس لیے یہاں آئے ہوئے ہیں, اور وہ ویل کیا نام ہے ان کا, ایلکس ویل, وہ کس لیے آئے ہوئے ہیں؟ پاکستان کے بغیر افغانستان میں کچھ نہیں ہو سکتا. اگر اس خطے میں امن چاہیے, اگر امریکیوں کو واپس جانا ہے, وہ یقیناً واپس جانا چاہتے ہیں, اگلا الیکشن لڑنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے, تو پاکستان کی مدد کی ضرورت ہے. پاکستان سے بات کرنی ہوگی. نئی ریئلٹیز پیدا ہو چکی ہیں, انہیں انڈیا کو بھی اس کا ادراک کرنا ہوگا, امریکہ کو بھی اس کا ادراک, آف کورس ہمیں بھی کرنا ہوگا, ہمیں بھی سوچ سمجھ کر چلنا ہوگا. صحیح, آپ نے کہا افغانستان میں یہ پاسبلٹی موجود ہے, مگر ہلالی صاحب افغانستان اور بھارت اس بات کو سمجھنے کے لیے شاید تیار نہیں ہے. امن میں, خطے میں امن چاہتے نہیں ہیں, اس چیز کے دشمن ہے خاص طور پر بھارت. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ امن ہو سکتا ہے اس طرح سے, افغانستان کو سمجھنا ہوگا, تو افغانستان کی اپنی گورنمنٹ اس چیز کو سمجھ کیوں نہیں رہی ہے؟ دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں, یا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اس وقت انڈیا کو سوٹ نہیں کرتا. انڈیا چاہتی ہے کہ غنی رہے, اگر غنی رہے گا تو امن تو نہیں آئے گا, تو طالبان ان کے خلاف, افغان طالبان لڑتے رہیں گے. مگر انڈیا خوش ہے, اس لیے وہ ایک آپریٹنگ بیس بن گیا ہے اس کا پاکستان کے خلاف. بات اصل یہ ہے کہ مجھے فکر اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر بھی امریکن ان کے ساتھ ڈیل کر کے چلے جائیں, کس کے ساتھ, افغان طالبان کے ساتھ, افغان طالبان کو پیسے کی ضرورت ہے. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, وہی لوگ جو وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے ریگن کے ساتھ چائے پیا, وہی لوگ جو مجاہدین بن کے ہیوسٹن گئے اور ادھر فریڈم آف دا سٹی آف ہیوسٹن انہوں نے لیا, وہی لوگ سب سے بڑے جگری دوست بنیں گے امریکنوں کے. افغان کو پیسے اچھا لگتا ہے, اس کو پیسے کی ضرورت ہے, اور وہ آپ دیکھیں گے they will go accordingly. ایک نہ ایک دن ہم لوگوں کو ان کے خلاف پھر کھول کے لڑنا پڑے گا, اس لیے کہ یہ واحد ملک ہے جو وہ کہتے ہیں لنڈی کوٹل سے لے کے انڈس ٹو اٹیک, یہ سب ہمارا ہے. دیکھیے پریزیڈنٹ آف کنگ آف افغانستان, اس نے بھی یہ کلیم رکھا, پریزیڈنٹ آف افغانستان اس نے بھی کلیم رکھا, اور خلیف وہ کیا کہتے ہیں, امیر آف افغانستان جو ملا عمر, اس نے بھی اس کلیم کو رکھا. اس کے علاوہ اور کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے ان کی پوزیشن میں, مگر یہ کیوں کلیم کرتے ہیں آدھا پاکستان, اور ہم کیا کرتے ہیں, دھڑا دھڑ ان کو دے رہے ہیں. میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں, اس آدمی کا فون نمبر ہے, اس کا آدمی کا نام میں بتاتا ہوں ٹیلی ویژن پہ, اس کا نام ہے درانی. میں نے کہا شاید آپ کو میں فون کر کے پوچھوں جو آپ نے کہا ہے کہ یہ لال ٹوپی والے ہیں, یہ لال ٹوپی ان کا سگنیفیکنٹ یہ ہے کہ وہ انلیگلی ادھر ایکوائر کیے نیشنلٹی, اور ٹی ٹی پی کو وہ مدد کرتے ہیں. آئی ڈونٹ نو واٹ وی آر پلئنگ ایٹ. صحیح ہے. کلبھوشن یادو سے متعلق میں بات کریں گے ہارون صاحب. کلبھوشن یادو کی گرفتاری تو ہو گئی تھی, سوچا جا رہا تھا شاید وہ نیٹ ورک ختم ہو گیا. اب سمجھتے ہیں کہ وہ نیٹ ورک ختم ہو گیا, بھارت ابھی بھی اس چیز کے اوپر پشت پناہی کر رہا ہے, پی ٹی ایم کو لے کے خاص طور پہ؟ نہیں, وہ نیٹ ورک دیکھیے ختم اس طرح تو نہیں ہوتے نا, وہ بہت کمزور تو یقیناً ہو گیا ہوگا. ایک بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے, افغانستان میں انڈیا کا انفلوئنس کم ہو رہا ہے, بڑھ نہیں رہا ہے میرے خیال میں. اور انڈیا کچھ بھی کر لے, انڈیا کے افغانستان کے پورے پہاڑی سلسلے کا نام کوہ ہندو کش ہے, 1000 برس کی ہماری ان کے مشترکہ تاریخ ہے, یہ سازشیں ساری اپنی جگہ. لیکن اب افغانستان سے وہ یہ چاہتے ہیں, اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. اشرف غنی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اشرف غنی کی کوئی حیثیت ہوتی تو امریکہ براہ راست طالبان سے مذاکرات نہ کرتا. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ امریکی اگر کوئی ذرا سی بھی ہوش مندی ہے تو اس کو اس طرح چھوڑ کے نہیں جائیں گے,
کہ یہ یہاں پھر خانہ جنگی ہوتی رہے. اس کا کلبھوشن یادیو کا نیٹ ورک جو ہے وہ کمزور ہوا ہے, اس سے بہت سی معلومات ملی ہیں, بہت سی گرفتاریاں ہوئی ہیں. ایرانی حکومت بالکل دہشت گردی میں ملوث نہیں ہے جہاں تک میں جانتا ہوں. ان کی اپنی خواہش ہے, وہاں باڑ لگانے کا ہم نے پروگرام بنایا ہے, وہ اپنے ملک کو سٹیبل رکھنا چاہتے ہیں, لہذا میں اچھے امکانات دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے, کس حد تک اچھے امکانات ہیں؟ لاسٹ 1 منٹ دین ہم بریک کی طرف. میرے خیال میں کہ ایران کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے ہیں. عمران خان کا وزٹ بڑا سکسیسفل تھا اور بڑے ٹھیک طریقے سے اس نے ان کو اپروچ کیا اور انہوں نے کہا بالکل وہ مان گیا اور سچ مانا, سچ کہا کہ ہمارے ٹیریٹری سے ایران کے خلاف اٹیکس ہوئے ہیں اور انہوں نے بھی مانا. کہ ہماری طرف سے بھی اٹیکس ہوتے رہے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری طرف سے ایز کیٹیگوریکلی, مگر مانا انہوں نے. اس لیے تو جوائنٹ پیٹرولنگ ہوگی, وہ فینسنگ کچھ ہو رہی ہے, ڈچز کچھ بن رہے ہیں, بڑا فرق پڑا ہے ایز اے ریزلٹ آف دس وزٹ. نہیں, ہماری زمین استعمال تو ہوتی نا. عبد المالک ریگی کو ہم نے ان کے حوالے کیا تھا نا جی. وہ تو دیکھیے ویران علاقہ ہے جسے سب جانتے ہیں کون استعمال کرنے کی کوشش کرتا تھا. صرف را اور NDS نہیں, اور دنیا کی ایجنسیاں بھی اسے استعمال کرنے کی کوشش کرتے رہے. ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں, خواہ ہمیں کتنی مصیبت اٹھانی پڑے کہ ہم اپنی سرحدوں کو محفوظ بنائیں. اور ایران کے معاملے میں ہمیں بہت حساس ہونا چاہیے. ہمیں یہاں کسی پراکسی وار کی اجازت نہیں دینی چاہیے. خدا کا شکر ہے کہ ہماری فورسز میں, ہماری سول سروس میں یہ مسئلہ فرقہ وارانہ کبھی نہیں اٹھا. جن لوگوں نے ان کی حمایت کی ہے, ان کی پشت پناہی کی ہے, اور لوگ ہیں, اور اب انہیں صاف ہمیں بتا دینا چاہیے کہ اب اس سلسلے کو مزید گوارا نہیں کیا. صحیح ہے, واحد حل صرف یہ ہے کہ سرحدوں کو محفوظ بنانا ہوگا. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے خاص طور پر مدارس سے متعلق بات کریں گے. بڑی ڈیٹیل میں میجر جنرل آصف غفور نے اپنی پریس بریفنگ میں اس معاملے پر بات کی ہے. کتنے یہ مدارس ہیں, کن مدارس کو کس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے, ان کے لیے اب کیا پلان موجود ہے. مگر سوال یہاں پر یہی ہوگا, اس پلان پر عمل درآمد بھی ہوگا یا پھر یہاں پر بھی کوئی مزاحمت دیکھنے میں آئے گی کسی طرف سے. ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اب کچھ بات کریں گے ہارون صاحب مدارس سے متعلق. جو آصف غفور صاحب نے, میجر جنرل صاحب نے ایک پلان دیا کہ ہمارے پاس اب ایک پلان موجود ہے. 79 کے بعد انہوں نے کہا کہ 30,000 کے قریب یہ اب تک جو ہے وہ تعداد مدارس کی پہنچ چکی ہے, جس میں مختلف کیٹیگریز بھی انہوں نے واضح طور پہ بتائیں. اس پلان پر عمل ہوگا, امپلیمنٹیشن ہوگی؟ دیکھیے جی, جو پلان بتایا وہ تو بڑا اچھا ہے. مثلاً یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ ٹیچرز حکومت مقرر کرے, انہیں مہیا کرے گی, ان کی تنخواہیں بھی دے گی. اور میں اگر ٹھیک سمجھ سکا تھا 1 کروڑ روپے انہوں نے کہا اس کے لیے دیں گے. 1 کروڑ روپے کافی نہیں ہے, صرف اس کے لیے طلباء کے لیے اور نصاب کے لیے منصوبہ نہیں بنانا ہوگا, ٹیچرز کی ویلفیئر کے لیے اور ٹریننگ کے لیے بھی بنانا ہوگا. زکوٰۃ فنڈ سے جہاں تک میں جانتا ہوں, علماء اس کی بہتر تشریح کر سکتے ہیں, اس کے لیے پیسہ مہیا کیا جا سکتا ہے. بنیادی طور پر یہ دینی تعلیم حاصل کرنے والے طالب علم ہیں تو زکوٰۃ فنڈ سے پیسہ مہیا ہونے چاہیے. مزاحمت اس کی بہت ہوگی. بہت سے لوگ تو نہیں کریں گے, جو ہوش مند ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ ریاست اب اپنی رٹ قائم کرنے پر تلی ہوئی ہے, اور جو دیکھ چکے ہیں کہ جب ریاست کا مقابلہ کیا جاتا ہے تو پھر کیسے کیسے المناک واقعات پیش آتے ہیں. اس میں جیتتا کوئی نہیں ہے, ریاست کو کوئی ہرا نہیں سکتا. لیکن مجھے اندیشہ ہے مولانا فضل الرحمان اس کو ایشو بنائیں گے. میری معلومات کے مطابق زرداری صاحب سے انہوں نے بات بھی پہلے سے کر رکھی ہے, اور وہ مدارس کے طلباء کو لے کے اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کی کوشش کریں گے. اگر حکومت 2 چیزوں کے لیے تیار ہے, ایک تو وہ منصوبہ اس کے پاس جامع ہونا چاہیے مدارس کے لیے, اور فنڈز ہونے چاہیے. یہ انتہائی اہم ترجیحات میں سے ایک ہے, کو بے احتیاطی کی حرکت نہ کی جائے. مولانا فضل الرحمان کتنی ہمت دکھاتے ہیں, میرا خیال ہے زیادہ نہیں دکھا سکتے, دھمکیاں زیادہ دے سکتے ہیں, لیکن ایف ایٹ آل وہ کرتے ہیں تو پوری ہمت سے ایک ہی طرح نمٹا دینا چاہیے. وہ فیض آباد کے دھرنے والی حماقت نہیں کرنی چاہیے کسی کو. اور جماعت اسلامی کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ احتیاط سے کام لیں, اس طرح کی کسی شورش میں شریک نہ ہوں. وہ ہدف بھی نہیں ہے اس کا, ہدف صرف وہ مدارس ہیں, وہ لوگ ہیں جو خرابی کے ذمہ دار ہیں, جہاں سے فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے.
یہ ہر لحاظ سے یہ منصوبہ ملک کا فائدے میں ہے. البتہ ان کی کیپیسٹی کے بارے میں تو ہمیشہ شبہ رہتا ہے. اب خدا جانے کہ کن لوگوں کو یہ ذمہ داری سونپیں گے, اور بڑی احتیاط سے اس کو کرنا چاہیے. کیسے احتیاط سے کیا جائے گا ایسی صورتحال میں؟ آج آصف علی زرداری صاحب سے بھی ہلالی صاحب پوچھا ہے کہ اگر کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے فضل الرحمان مولانا صاحب کی طرف سے تو پیپلز پارٹی کیا اس کا ساتھ دے گی؟ انہوں نے انشاءاللہ بولا ہے. اگر پیپلز پارٹی بھی ساتھ مل جاتی ہے ان کے تو پھر کیا حالات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ بالکل انہوں نے صحیح کہا, وہ تو ہی ول اپوز اٹ, وہ تو کرنا ہی ہے اس کو. مگر 2-3 چیزیں امیڈیٹلی میرے خیال میں آتے ہیں. پہلے بات تو یہ ہے, یہ فوج کیوں اناؤنس کر رہی ہے؟ یہ فوج کا کام ہے مدرسے میں جا کے سلیبس کو ٹھیک کرنا. بلاول صاحب نے آج ہی پوائنٹ اٹھایا ہے. میں پوچھ رہا ہوں, وہ پرابلم تھی. اس لیے اس فوج کتنا چیز, فارن پالیسی فوج, نیشنل ایکشن پلان فوج, انٹیریئر پالیسی فوج. دیکھیے سوچئے کیا ہو رہا ہے اس ملک میں. یہ گورنمنٹل کولیپس ہو رہا ہے. اکانومی, who is controlling the economy پتہ نہیں. ڈیٹ بڑھ رہی ہے, گروتھ نہیں ہو رہا ہے, ہر قسم کے انفلیشن بڑھ رہا ہے. تو آئی مین عمران خان صاحب کو تو اب انہوں نے he's wiped his hand off financial policy. اگر آپ نے فائنانس پالیسی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو آپ یہ کیا سکیمز بناتے جا رہے ہیں, اناؤنس کر رہے ہیں میں یہ کر دوں گا, وہ پیسے کدھر سے آئیں گے آپ کو تو نہیں پتا, اس لیے کہ فائنانس پالیسی آپ نہیں کر رہے ہیں. اندازہ ہے انہیں کہ آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پیکج مل سکتا ہے؟ وہ کر ہی نہیں سکتے. یو سی مجھے کچھ اٹس اے کمپریہنسو فیلئر آف گورننس یہ لوگ دیکھ رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا ڈینجرس یہ ہے. بھائی فوج کتنا کرے گا؟ بالکل صحیح ہے, مدرسے میں تو بڑے انلائٹنڈ مدرسے ہوئے ہیں. موراکو میں مدرسہ میں الجبرا اور جیومیٹری اور کیا کیا نہیں ہوتا تھا, سکھایا جاتا تھا. بالکل میں سمجھتا ہوں. مگر دوسری بات ہے, آپ کے پاس ایک سلیبس ہے, آپ وہ سلیبس جو ہے نان سیکٹیرین سلیبس آپ رکھیں گے. مجھے جیسے میں نے سنا ڈی جی صاحب کو کہ انہوں نے کہا کہ نان سیکٹیرین ہوگا, میں نے کہا اوہ پھنس گئے. بھائی اف یو آر میکنگ اٹ نان سیکٹیرین تو کچھ آپ چینج کریں گے نا, ہے کہ نہیں؟ کچھ خرابی ہوگی, there is something there. جو بھی آپ چینج کریں گے, میں لکھ کے دیتا ہوں مولانا فضل الرحمان will turn around and say یہ تو ہمارے مذہب کے خلاف ہے, یہ ہمارے بالکل ان کے پوائنٹس یہ آ جائیں گے, احتجاج شروع ہو جائے گا. ان کو کس نے حق دیا؟ دیکھیے اٹ از سچ اے سینسٹیو میٹر. یہ چھوڑو بھائی, ایجوکیشن کو کرنے دو. بٹ 18th امینڈمنٹ کے تحت تو ایجوکیشن فیڈرل میں نہیں ہے, اب پروونشل میں ہو گیا. بڑا بہت آئی ایم افریڈ. لیکن ہلالی صاحب اس کے سوا چارہ بھی نہیں ہے. دیکھیں نا بہت وقت اس میں ضائع ہو گیا. یہ اسلام آباد میں ایک مدرسہ, میں کسی وقت آپ کو وہاں لے جاؤں گا, وہ میٹرک کا امتحان بھی دلواتے ہیں, اور اسلام آباد بورڈ کی 20 ٹاپ پوزیشنوں میں سے 10 سے 12 وہ لے جاتے ہیں, ایک مدرسہ. ونڈرفل. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ٹیچر ٹھیک ہوں, اگر آپ ڈٹرمنڈ ہوں, اگر آپ کی پالیسی ٹھیک ہو تو آپ یہ کر سکتے. کہ لاہور میں ہمارے ایک دوست ہیں عثمان خان, انہوں نے ابھی ان کے کئی انہوں نے پروجیکٹ آرمی کو بھی بنا کے دیے. بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں, جگہ آدمی ہیں ویسے, وہ تھنک ٹینکس میں انہوں نے کام کیا, یورپ میں بھی, یہاں پہ بھی. تو ابھی انہوں نے منصوبہ بنایا ایک 6 سے 8 مہینے کے آئی ٹی کے کورسز کا, جس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اچھی جابز پیدا ہو سکتی ہیں. میں سوچتا ہوں یہ مدارس میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر حکومت تعاون کرے. دنیا کو ضرورت ہے آئی ٹی کے لوگوں کی, اور آئی ٹی میں پاکستانی دنیا میں سب سے اچھے سمجھے جاتے ہیں. بھائی یہ لوگ اگر مدارس سے اس طرح نکلتے رہیں گے اور یہ معاشرے سے الگ تھلگ رہیں گے, یہی مولانا فضل الرحمان کی اپروچ ہے. ان کے میں نام نہیں لینا چاہتا, ان کے ایک بزرگ نے کہا تھا ہم وہ لوگ پیدا کرتے ہیں جو معاشرے کا حصہ ہی نہیں بن سکتے. اور بھائی معاشرے کا حصہ ہی تو ان کو بنانا ہے, ان کو سٹریم میں لے کے. معاشرے میں تنوع ہوتا ہے, اختلاف رائے ہوتا ہے, لیکن ان بیچاروں کا قصور کیا ہے کہ آپ انہیں ساری دنیا سے الگ رکھیں اور مین سٹریم کا حصہ نہ بننے دیں. لیکن جتنی خرابیاں ہیں کیا فوری طور پہ وہ ہلالی صاحب دور ہو سکتی ہیں؟ جتنی یہاں پر چینجنگز کرنے کی ضرورت ہے مدارس کے اندر, خاص طور پر نصاب اور جو ٹیچرز لے کے آئیں گے ان کی ٹریننگ کا پروسیس ایک الگ سے ہوگا. دیکھیے اگر ہمت ہے اور اگر انٹینشن ہے, اور جیسے انہوں نے کہا ٹیچرز صحیح ہے, تو کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتا ہے. میں اس چیز پہ پیسمسٹک نہیں ہوں. میں پیسمسٹک یہ ہوں کہ آرگنائزیشنلی یہ who will be responsible. فوج تو نہیں کر سکتی. کیا یہ آرمی سکولز کو دے دیں گے؟
کیا اس کے مطلب یہ ہے کہ مدرساز ول بی کنٹرولڈ بائی دی آرمی اسکولز؟ مجھے نہیں پتا، اگر ہو جائے کوئی بڑی بات، بری بات نہیں دیکھیے ہے. سر، بات یہ قطع Ministry of کلام ہوتا Education کے ہے، اندر پچھلی دے رہے ہیں نا، صدی تو میں جب فرانس کا تعلیمی نظام تباہ ہو گیا تھا تو فرانسیسی فوج نے اس میں مدد کی تھی. لیکن اصول ایک ہے، اصول یہ ہے دنیا بھر میں ترقی، بہتری، استحکام قرار آتا ہے سیولین اداروں کا طاقتور ہونے سے. ٹھیک ہے. اس بات کی ریلائزیشن آرمی لیڈرشپ کو بھی ہونی چاہیے. سیولین مثلا یہ پولیس اصلاحات کا جنہوں نے حوالہ دیا، پولیس اصلاحات ہونی چاہیے. پختونخوا میں ہو سکتی ہیں، پنجاب میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ عدالتوں کو یہ ابھی ماڈل کورٹس بنائے ہیں چیف جسٹس نے اور ان کے رزلٹس آ رہے ہیں، اس کی مزاحمت کو روکنا چاہیے. عدالتوں کو اگر آپ بہتر نہیں بنائیں گے، پولیس کو بہتر نہیں بنائیں گے، اور سرکاری اداروں کو بھی، سرکاری تعلیمی ادارے اگر بہتر نہیں ہوں گے تو یہ بوجھ بڑھتا جائے گا. یہ ایک بدلی ہوئی دنیا ہے، اس میں پڑھائی لکھے آدمی کے ذریعے، نالج اکانومی کے ذریعے ہی آپ ترقی کر سکتے ہیں. انڈسٹریلائزیشن ہی ضروری ہے. ہم بیکار لوگ پیدا کرتے ہیں، ہمیں 2 کروڑ روز لوگ ہر سال ٹرین کرنے کی ضرورت ہے، ہم 4-5-6 لاکھ کرتے ہیں. کہنے سننے میں بہت اچھا ہے یہ سب کچھ علاج صاحب، مگر کرے گا کون؟ یہ اتنا بڑا بوجھ اپنے کندھوں پہ کون اٹھائے گا؟ آپ دیکھ لیے ٹیسٹ کیس یہ ہے. چلیے مدرسہ کو چھوڑیں، گورنمنٹ سکولز پہ آ جائیں. گورنمنٹ سکولز پہ لوگ کہتے ہیں، مجھے آ کے کہتے ہیں، آپ ٹی وی پہ جاتے ہیں، خدا کے لیے ان کو جا کے کہیں کہ ٹیچر نہیں آتا، منشیات پھیلا ہوا ہے. میں نہیں بھیجنا چاہتی میرے اپنے چھوٹے بیٹیوں کو ادھر، اس لیے کہ وہی سیکھتا ہے. بھائی جب گورنمنٹ سکول یہ ٹھیک نہیں کرتے ہیں، میں فوج کو بلیم نہیں کرتا، میں کہتا ہوں وہ ڈیسپریٹ ہیں، وہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کو پتا ہے گورنمنٹ نہیں کر سکتی. اور گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اس پہ؟ آپ نے سنا ہے کہ کوئی سکولز بہتر ہوئے ہیں؟ پختونخوا میں بقول عمران خان بہت بہتر ہوئے ہوا ہوگا ضرور. نہیں، بہتر تو ہوئے ہیں، میں جاتا رہا ہوں، کافی حد تک ہوئے ہیں، اسکول مگر بہتر ہوئے ہیں، پٹوار کا مسئلہ حل ہوا ہے، پولیس بہتر ہوئی ہے، اور درخت لگے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. مگر یہاں وہ پنجاب میں ڈٹرمنیشن نظر نہیں آ رہی، اس پہ پھر کل بات کریں گے. یہاں وہ چین آف کمانڈ ہی نہیں ہے، یہاں وہ لائے عمل اور طریقہ کار اختیار نہیں کیا گیا. وہ انہیں ری تھنک تو کرنا پڑے گا. بہت وقت وہ ضائع کر چکے، جی بہت وقت وہ ضائع کر چکے. اب ضائع کرنے کے لیے عمران خان کے پاس اور کوئی وقت نہیں. چین آف کمانڈ تو یہاں پہ ہارون صاحب ہونی چاہیے تھی، کیونکہ صوبہ بہت بڑا ہے پنجاب کا. ایک چھوٹی سی بریک کی جانب بڑھتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نے جو چائنا کا وزٹ کیا ہے اس سے متعلق بات کریں گے. بڑے اہم معاہدے کیے گئے ہیں، آزادانہ تجارت کا معاہدہ کیا گیا ہے، اس کے ساتھ رشکئی SEZ جوائنٹ وینچر کا معاہدہ کیا گیا ہے. مگر یہاں پر عام سوالات یہ ہیں کہ عوام کو ان کے ثمرات کب ملیں گے، پاکستان کو اس کا کتنا فائدہ ہوگا، اس آزادانہ تجارت کا، اس سے کیا فوائد مزید نکالے جا سکتے ہیں، حاصل کیے جا سکتے ہیں. چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں کہ جائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پرائم منسٹر عمران خان نے جو وزٹ کیا ہے چائنا کا، ہارون صاحب، معاہدے تو بڑے بڑے اچھے بھی کیے ہیں، ثمرات بھی ملیں گے عوام کو؟ ضرور ملیں گے. یہ جو رشکئی کا ہے یہ بہت ہی اچھا ہے کہ یہاں سے شروع کیا جا رہا ہے. سب سے زیادہ ملازمتوں کی ضرورت جو ہے وہ قبائلی علاقے میں ہے، اس سے متصل ہے. وہ میرا خیال ہے کہ 2-3 سال میں اس کے رزلٹ آنے شروع ہوں گے. جیسے میں نے پہلے کہا، زراعت وہاں نہیں ہے، انڈسٹری وہاں نہیں ہے، تو وہ ہونا چاہیے. عمران خان صاحب نے جس طرح اور چیزوں کی تیاری نہیں کی، چین کے معاملے میں بھی کوئی تیاری نہیں تھی. اب وہ کنفیوژن سے نکل رہے ہیں. مجھے یاد ہے 30 اکتوبر کے جلسے کے بعد میں انہوں نے فون کیا، اس تاریخی جلسے کے بعد جہاں سے تحریک انصاف کا بریک تھرو ہوتا ہے. تو میں نے پوچھا کہ تم کہاں ہو؟ تو اس نے کہا میں ایئرپورٹ پہ ہوں، چین جا رہا ہوں. میں بالکل دنگ رہ گیا کہ خدا کے بندے کچھ بتایا ہوتا، کچھ اس کی تیاری کی ہوتی. اور وہاں سے پھر فیڈ بیک یہ تھا چین سے کہ یہ تیاری کیے بغیر آئے، اور چینیوں کو اس سے کچھ مایوسی بھی ہوئی. صحیح. لیکن اب ایک پہلو ان کا اچھا ہے، وہ کیا ہے؟ جس کام کو یہ کرنے کا تہیہ کر لیتے ہیں اس پہ ڈٹ ضرور جاتے ہیں. اب یہ جو پروپیگنڈا عمران خان کے بارے میں بعض اوقات ذاتی معاملات کے حوالے سے بھی ہو رہا ہے، وہ امریکن لابی کر رہی ہے یہاں پہ، جو یہ چاہتی ہے کہ چین سے دور رہے عمران خان. لیکن میں جو اسے جانتا ہوں وہ چین سے دور نہیں رہے گا، اس پریشر کا وہ مقابلہ کرے گا. اور وہاں اس نے بہت اچھی کوشش کی. یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے نا کہ وہاں کوئی خاص انہیں اہمیت نہیں دی گئی، یہ بات درست نہیں ہے. مثلا پیوٹن سے انہوں نے ملاقات کی کوشش کی جو بدقسمتی سے نہیں ہو سکی، لیکن وہ ملاقات ہوگی، میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں.
میرے سورسز یہ کہتے ہیں کہ وہ ملاقات ہوگی، اس لیے کہ ایک تو وہاں ایمرجنسی کی صورتحال ظاہر ہے، اس سے بہت سے لوگ ملنا چاہتے ہوں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اربوں ڈالر کے آرڈرز ہلالی صاحب کو پتہ ہے انڈیا نے انہیں اسی لیے دے رکھے ہیں، روس کو انگیج رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس خطے کی تاریخ جس رخ پہ جا رہی ہے روس امریکہ کا ساتھ نہیں دے سکتا اور چین کی مخالفت نہیں کرے گا، اور آخر کار یہ جو سینٹرل ایشیا کا معاملہ ہے، افغانستان کا ہے، تو پاکستان کے ساتھ روس کے تعلقات میں بریک تھرو ہوگا، یہ دورہ انشاءاللہ کامیاب رہے گا، اس کے اپنے نتائج آپ نے کامیابی کی بات کی، مگر ہلاری صاحب بہت سارے سیاسی حلقوں میں یہ بھی بات ہو رہی ہے پیوٹن سے جو ملاقات نہیں ہو سکی خان صاحب کی، تو یہ شاید سفارتی ناکامی کی زمرے میں گنا جا رہا ہے۔ دیکھیے میں نے بلکہ ٹویٹ کیا تھا کہ پوتن جو ہے وہ بڑا فوکسڈ آدمی ہے، آپ کو پتہ ہے لاسٹ ٹائم جب اس کو ہم نے دعوت دی تھی تو وہ کہہ رہا میں آؤں گا، مگر 10 دن آنے کے پہلے اس نے کہا میں نہیں آ سکتا، اور اس نے وجہ دیا، کہنے لگا سبسٹنس نہیں ہے یہ وزٹ پہ، تو یہ کہنا کہ ادھر آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں بھائی اسے بھی مل لیتے ہیں، تو وہ پوچھے گا بھائی کیوں ملنا چاہتے ہیں، کس بات پہ، what do you have to offer, what do you want from me، جب آپ کے پاس تیاری نہیں ہے تو پھر کیوں ملے گا، تو اس نے نہیں ملا میرے خیال میں۔ مگر دیکھیے چین نے کیا کمال کیا ہے، 313 آئٹم پہ تو انہوں نے جھوٹی نکال دیا ہے، بیسکلی انہوں نے کہا خدا کے لیے کماؤ کچھ پیسے، ہمارا ٹریڈ امبیلنس اتنا ہے تو چلو 313 آئٹم پہ۔ پھر انہوں نے ایک اور چیز کا کمال ہے، انہوں نے کہا کہ تمہارے ڈومیسٹک انڈسٹری میں جو ہمارے چیزیں آتے ہیں اور کمپیٹ کرتے ہیں اور تمہارے ڈومیسٹک انڈسٹری کو چوٹ لگتی ہے وہ ہم نہیں دیں گے، we don't want to harm your domestic industry۔ دیکھیے یہ بھی بہت بڑی فیور ہے۔ تیسری بات ہم کیا کرتے ہیں بھائی، کاٹن کیا ہو گیا، 15 ملین ٹن کاٹن چاہیے، آپ کو پتا ہے ہم کتنا گرو کرتے ہیں، 8 ملین ٹن، بھائی وی ور دا کاٹن ایکسپورٹر، کیا نہیں کرتے تھے ہم کاٹن میں، وہ تھے، آج ہم کیا کچھ نہیں، بنگلہ دیش آگے نکل گیا، یہ کیوں ہو رہا ہے بھائی، یہ کیوں نہیں کنسنٹریشن ہو رہی ہے، یہ عمران خان صاحب سے یہ پوچھنا چاہیے، اب ایگریکلچر کی طرف بھی وہ آ رہے ہیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہو رہا ہے، مگر وی ہیو ٹو ایسا نہیں چلے گا۔ 70 سال سے ایک آئٹم آپ مجھے بتا دیں ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں جو ہم 70 سال پہلے نہیں کرتے تھے، ایک آئٹم مجھے تو نہیں، وہ سرجیکل انسٹرومنٹ، لیدر گڈز، کاٹن فیبرکس، یہ پالیسی فیلئر ہو گیا ہارون صاحب، کچھ پالیسی نہیں، یہ مسلسل ہے۔ دیکھیے 2 ملاقاتیں مہاتیر محمد سے اس موضوع پہ عمران خان کی، ایک دفعہ یہ بھانگ گیا، ایک ابھی جب وہ آیا تو اس وقت اس نے اس سے یہ کہا تھا کہ الیکٹرانکس میں ہم نے اسمبلنگ سے کام شروع کیا تھا، اور پاکستانی جو ہیں وہ آدھے وقت میں سیکھتا ہے ایک ملائشین سے، جو ملائشین 1 سال میں سیکھتا ہے، پاکستانی 6 مہینے۔ یہ کریں ان کا، ہم نے بعد میں اسکول بنائے، کالج بنائے، یونیورسٹی بنائی، آئی ٹی وغیرہ میں گئے۔ ایک پرزہ صرف ہے انٹیگریٹڈ سرکل اسے کہا جاتا ہے، جو ٹی وی میں، کمپیوٹر میں، بہت سی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، اس سے $32 بلین ملائیشیا ارن کرتا ہے۔ ہم اسٹیٹ آف آرٹ میزائل بنا سکتے ہیں، بم بنا سکتے ہیں، بے شمار اسلحہ ہم نے ایسا بنایا جس کا دنیا کو ابھی خبر ہی نہیں ہے، تو ہمارے سائنسدان انٹیگریٹڈ سرکل نہیں ہے، ایسی چیزیں۔ ابھی مہاتیر نے اس سے یہ کہا ہے کہ آپ بڑے دنیا کے اداروں کے لیے پرزے بنائیں، اعلیٰ قسم کے، آپ کے لوگ اس کی صلاحیت رکھتے ہیں، دنیا بھر میں پاکستانی انجینئر پھیلے ہوئے ہیں، انہیں یہاں جمع کرنے چاہیے۔ کتنا پیسہ ہم ضائع کرتے ہیں، یہ جو سمارٹ فون ہم منگواتے ہیں اور قیمتی گاڑیاں منگواتے ہیں، اس کے لیے سوچ لیں۔ ایک اچھی خبر میں آپ کو دے دوں، 3-4 دن پہلے میں نے لکھا تھا اس پہ کہ پورے یورپ کے لیے پاکستانی پھلوں اور سبزیوں کی برآمدات بند تھیں، وہ آج سے کھل گئیں، کل سے بلکہ۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے فون آیا ہے وہاں سے، سوئٹزرلینڈ سے، البتہ وہ ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں سوئٹزرلینڈ کے ایمبیسیڈر کو کہ وہ اس کے ذمہ دار تھے اور انہوں نے اس کو ٹھیک ہینڈل نہیں کیا ہے، تو اس کی بات کوئی وزارت خارجہ کو اس کو دیکھنا چاہیے، وزیر خارجہ کو بھی دیکھنا چاہیے، اور وزیر اعظم کو بھی اس کا نوٹس لینا۔ اور دیکھیے ہمارے جو کار مینوفیکچررز ہیں وہ اتنے پروفٹ بنا رہے ہیں کہ ہمارا جو ٹویوٹا کرولا جو ادھر بک رہا ہے وہ بی ایم ڈبلیو سے زیادہ باہر، بی ایم ڈبلیو لنڈن میں سستا ملتا ہے بقول ہمارا ٹویوٹا کرولا، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسمبل کر رہے ہیں اور اتنا شاڈی جاب کر رہے ہیں، اتنا انفیریئر کہ آپ کا کرولا اس ملک کے باہر کوئی اور ملک نہیں لے گا، اتنا شاڈی کام، مونوپلی
وہ بس وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو مرضی ہو، جو 23 لاکھ سے 35 ہو گیا، 35 لاکھ ہو گیا، اور بالکل کچرا گاڑی دیتے ہیں، بالکل باڈی بالکل زیرو ہوتی ہے. لیکن ان کے گرد بھی تو ہارون صاحب شکنجا کسنا چاہیے نا گورنمنٹ کو. بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں. گورنمنٹ کا ایک بہت مسئلہ سارے ہے، معاملات انہوں ہو نے سکتے کہنے ہیں. تیاری نہیں کی تھی اسٹڈی سے. ہماری پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں، سیاسی پارٹیاں اس طرح کیا نہیں ہیں وہ ہوتی. پھر ہارون صاحب، کیا ہیں؟ نہیں بس یہ ایسے پریشر گروپس ہیں، یہ کیا ہیں، گینگ، قبیلے ہیں. یہ مافیا. دیکھیے سیاسی پارٹی ایک تو اس کی تشکیل جمہوری ہوتی ہے اوپر سے نیچے تک. دوسرے ہر دنیا بدل رہی ہے، ہمیں ایک اور طرح کی سول سروس چاہیے. ایگریکلچر بدل گئی ہے، صحت میں اب اور طرح سے معاملات چلائے جا سکتے ہیں، کنسٹرکشن اب اور طرح سے ہوتی ہے. چین میں ایک دن میں 1 کلومیٹر پل کیسے بن جاتا ہے؟ کوئی آسمان سے اترے. یہ 20 25 30 سال پہلے تک تو وہ ہم پہ رش کرتے تھے اور شنگھائی سے وہ بھیجنا چاہتے تھے کراچی. مجھے یاد ہے وفد کے کراچی اتنی ترقی کیسے کر گیا. تیاری کرنی پڑتی ہے، سیکھنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. ہماری قوم کے مزاج میں ایک مسئلہ ہے کہ کام آسانی سے ہونی چاہیے. آسمان سے کوئی لیڈر اترے، روز روز قائد اعظم پیدا نہیں ہوتے، یہ ایکسیپشن ہوتی ہے. اور اتنا بڑا لیڈر جب پیدا ہو جاتا ہے تو 60 70 100 سال تو پھر کوئی بڑا لیڈر تاریخ کا پیٹرن یہ کہ ہوتا ہی نہیں ہے. ساری قوم کو ایثار کرنا ہوگا. یہ جو ہم منگواتے ہیں باہر سے کھانے کی چیزیں اور قیمتی گاڑیاں اور چاکلیٹ اور کیا کیا علاوہ وہ 7-8 بلین ڈالر میک اپ کا سامان، 7-8 بلین ڈالر ہماری امپورٹ کم ہو سکتی ہیں. ساری قوم کو سادگی اختیار کرنی ہوگی. ہر چیز ہم حکومت پہ ڈال دیتے ہیں. ہمارا جو آسودہ حال طبقہ ہے وہ کچھ نہ کوئی تکلیف اگر گوارا نہیں کرے گا اور سارا بوجھ غریب پہ ڈالتا جائے گا تو معاملات ٹھیک نہیں. بہت شکریہ ہارون رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ظفر الہی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی پروگرام بھی اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.